अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ़ की 6 आयतें आज के सबक में पढ़ेंगे हम। 5 आयतें जो हैं ये दूसरे रुकू की हैं और फिर तीसरे रुकू की एक आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले सबक में हमने जो गुफ्तगू पढ़ी, इख्तिताम हमने इस बात पे किया कि वो लोग जो ज़हनी पुख्तगी हासिल करते हैं इर्तिका के मराहिल तय करते हुए, यही लोग वो हैं कि जो कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाते हैं। हमने पढ़ा कि ये ज़हनी पुख्तगी का इर्तिका क्या है कि वो लोग जब ज़हनी पुख्तगी हासिल करते हैं तो ये सोचते हैं, इस बात पे गौर करते हैं, इस बात पे तदब्बर करते हैं कि ये जो 2 हस्तियाँ माँ बाप की सूरत में मुझे मिली हैं, ये मेरे इतना ख्याल रखती हैं, इन्होंने मेरी परवरिश के मामलात इतने एहसन तरीके से सरअंजाम दिए हैं, यकीनन ये लोग मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा भलाई के मुस्तहिक हैं। यानी मेरी तवज्जो के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो अफराद हैं वो मेरे वालिदैन हैं। फिर वो ये सोचता है इर्तिका के मराहिल तय करते हुए कि कोई ऐसी हस्ती भी है जिसने मुझे ये वालिदैन अता किए हैं, तो फिर असल एहसान तो उस हस्ती का है। और इस इर्तिका के मराहिल को तय करते हुए इंसान अल्लाह तक पहुँचता है और साथ ही हकूक़ व फ़राइज़ को भी समझता है कि जैसे उसने पहले मरहले पे ये समझा कि वालिदैन ने मेरे लिए जो कुछ किया है तो अब नतीजे के तौर पर मुझ पर ये फ़राइज़ लागू होते हैं कि मैं अपने माँ बाप को तवज्जो दूँ, मैं अपने माँ बाप को मोहब्बत दूँ, मैं अपने माँ बाप की ने जो कुछ मेरे लिए मेरी परवरिश में किया मैं उनके हकूक़ अदा करूँ। इसी तरह जब वो अपने रब को पहचानता है कि जिसने वालिदैन की सूरत में इनाम अता किया, तो फिर वो रब के हकूक़ भी पहचानता है। फिर वो ये भी तवज्जो करता है कि जैसे वालिदैन की मोहब्बत के नतीजे में अब मुझ पर फ़राइज़ लागू हुए हैं कि मैं इनका हक़ अदा करने की कोशिश करूं, तो फिर मालिक कायनात ने जो मुझ पर इनामात किए हैं, जो मुझ पर एहसानात किए हैं, तो अब मेरा काम बनता है कि मुझ पर फ़राइज़ लागू होते हैं कि मैं मालिक कायनात के हक़ अदा करूँ। ये इर्तिका जो है ज़हनी पुख्तगी का यही कामयाबी की सीढ़ी है। अब ऐसे लोगों का इनाम क्या है? अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई भी इंसान ये पुख्तगी हासिल करता है, अपने हकूक़ और फ़राइज़ के को समझ लेता है, तो फिर वो अपने मालिक का शुक्र भी अदा करता है और शुक्र के लिए तौफ़ीक भी उस मालिक से मांगता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि सब कुछ उस मालिक कायनात की हुक्म से होना है, उसकी कुदरत है, उसका इख्तियार है। तो फिर वो अपने रब से ये दुआ करता है। वो अल्फाज कुरान मजीद ने नकल किए हैं कि वो अल्फाज क्या हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं उस नेमत पर जो तूने मुझ पर भी की और मेरे वालिदैन पर भी की, और मुझे तौफ़ीक दे कि मैं वो अमल करूं जिससे ए मालिक तू राज़ी हो जाए, और मेरी औलाद को भी मेरे लिए अच्छा बनाना, और मैं ए अल्लाह सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ रजू करता हूँ और मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। अब ये जो लोग हैं इनका इनाम क्या है वो आज के सबक की पहली आयत में है, और फिर अगली 4 आयतों में उन लोगों का तज़किरा है जो इससे मुतज़ाद किरदार के मालिक हैं। मैं बारहा अर्ज़ कर चुका कि कुरान में जब भी एक किरदार का तज़किरा होता है, जब भी कोई एक मिसाल बयान होती है, तो फिर उसके मतवाज़ी दूसरी तर्ज़ के लोगों का तज़किरा भी ज़रूर होता है। तो ऐसे लोगों का तज़किरा हुआ जो ज़हनी पुख्तगी के इर्तिका के मराहिल खुश उसलूबी से तय करते हैं, तो फिर उनका तज़किरा होगा कि जो लोग
ذہنی پختگی کے اس ارتقاء کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ جس خرابی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ تذکرہ پڑھیں گے، پہلے آیت نمبر 16 میں انعام پڑھ لیتے ہیں ان لوگوں کا جو اپنے والدین کی محبت کو پہچانتے ہوئے رب کی محبت کو پہچان لیتے ہیں، اور والدین کے حقوق سے آگاہ ہوتے ہوئے اپنے مالک رب کائنات کے حقوق کو جان لیتے ہیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انعام کیا ہے ان لوگوں کا؟ آیت نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جن کے، نتقبل نون ہم، تقبل قبول کر لیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو ذہنی پختگی کے ارتقاء کے مراحل خوش اسلوبی سے طے کرتے ہوئے، والدین کی محبت کو پہچانتے ہوئے، ان کے حقوق سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے رب کائنات تک پہنچتے ہیں اور اس کی محبت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں، انہم ان سے، احسنا بہترین، حسن ہوتا ہے اچھا، احسن زیادہ اچھا، ما جو عملو انہوں نے عمل کیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان کے اعمال بہترین، جو یہ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ، وا اور نون ہم، تجاوز، اب یہ اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں کہ آگے بڑھ جانا، حد سے آگے تجاوز کرنا۔ ہمارے ہاں پھر ایک ٹرم تجاوزات بھی استعمال ہوتی ہے، بازاروں میں، منڈیوں میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ یہ تجاوزات۔ پھر اگلا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ ناجائز تجاوزات، یعنی تجاوزات وہ ہیں جو اپنی حد سے آگے نکلا ہوا، تو ناجائز وہ ہوتے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر لوگ بازاروں میں جگہ گھیر لیتے ہیں، گلیوں میں جگہ گھیر لیتے، تجاوز حد سے بڑھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھتے ہوئے آگے، چونکہ تذکرہ ہے ان کے گناہوں کے اعتبار سے، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کے معاملے میں حد سے بڑھ جائیں گے، یعنی وہ جیسے بھی ہوئے ہم انہیں معاف کر دیں گے، ہم درگزر کریں گے۔ تو یہاں تجاوز درگزر کے معنوں میں ہے کہ یعنی ایکسٹرا بینیفٹ دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو، ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو اللہ کریم کہتے ہیں ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ با اور نتجاوزو، ہم نون ہم تجاوز کر لیں گے، ہم درگزر کر دیں گے، ان سے سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، سیئات برائیاں، یعنی ہم ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے، ہم ان کی برائیوں کو معاف کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنت، فی میں اصحاب الجنت، اصحاب جنت۔ اب اس کے دو طرح کے تراجم عموماً مفسرین نے کیے ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ اصحاب جنت میں سے ہوں گے، یعنی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ اصحاب جنت میں سے ہوں گے، اور ہم ان کے خرابیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کر لیں گے۔ دوسری بات اس انداز سے کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا شمار بھی اصحاب جنت کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو دوسری بات ہے یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ الفاظ کا ہی ہیر پھیر ہے، مناسب بات یہی ہے کہ دراصل وہ لوگ جو، یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فلاں فلاں اچھے کام کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاں فلاں اچھے کام کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کی واحد کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں اور میں اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کروں۔
یہاں پر بھی ہم نے جو کردار پڑھا، جو والدین کے حقوق اور محبت کو پہچان لیتا ہے اور پھر اپنے مالک تک پہنچتا ہے، مالک کائنات رب کریم تک پہنچتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے یہی تذکرہ پڑھا کہ وہ بھی اپنے رب سے یہی توفیق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی فلسفہ تو تقویٰ ہے، یعنی وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو ان سے بچا جائے، اور وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کیے جائیں۔ تو اب اس میں پھر کوئی کیٹیگریز نہیں آ سکتی ہیں کہ ہم یہ والے اچھے کام، یعنی وہ اس کی پھر ہر دم یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں۔ اب پھر کیپیسٹی الگ الگ ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں مال و دولت بہت ملا ہوتا ہے تو وہ صدقہ خیرات کر کے بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جنہیں مال و دولت کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس سچویشن میں صبر اور شکر کر کے بھی اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام تو پھر حالات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اصل فلسفہ اور حکمت کیا ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جانا۔ تو جو شخص اس کام میں لگ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اصحاب الجنت میں سے ہیں، ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے ہم درگزر کر دیں گے۔ یعنی اس سارے کام میں پھر ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں بشری تقاضوں کے تحت خرابیاں بھی سرزد ہوئی ہیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ صدقی، وعدہ ہے سچا، الذی جو کہ کانو تھے، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے، یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا، وعد الذی یہ وہ وعدہ صدقی یہ سچا وعدہ ہے، الذی جو کہ کانو تھا، یوعدون ان سے کیا جاتا، یعنی یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان لوگوں سے کیا جاتا تھا۔ کیا وعدہ ان سے کیا جاتا تھا؟ آج میں اور آپ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہمیں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرو، ان اعمال سے بچو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو تمہیں جنت میں باغات ملیں گے، اور اللہ تمہاری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، بھول چوک کو ویسے ہی معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ سرکشی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے میری نافرمانی کر رہا ہے، یا یہ میرے نیک بندوں میں سے ہے، ہر دم مجھے راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ لیکن انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کسی کمزور لمحے میں شیطان کے وسوسے میں بھی آ جاتا ہے، لیکن جب خیال آتا ہے توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ ہم نے دعا جو لاسٹ پڑھی اس میں پھر یہ تذکرہ بھی تھا نا کہ انی تبت الیک، کہ اے اللہ میں آپ کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ یعنی وہ اپنی غلطی پر، خرابی پر ڈٹا نہیں رہتا، جمع نہیں رہتا، یا اس کو بے پرواہی نہیں ہو جاتی کہ خیر ہے کر دیے تو کیا ہو گیا، ایسے رویے کا وہ شکار نہیں ہوتا، فکر مند رہتا ہے، دوبارہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو ان لوگوں سے وعدہ ہے اللہ کا کہ انہیں انعام ملے گا، اللہ ان سے راضی ہو کہ انہیں جنت عطا کرے گا، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان لوگوں سے کیا جاتا ہے، ان کو جو وعدے کیے جاتے تھے ان سے، یہ وہ سچا وعدہ ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے اعمال قبول کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی خرابیوں سے، ان کی برائیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنتی، اصحاب جنت میں سے ہیں۔ وعدہ الصدق الذی کانوا یوعدون، ان سے جو وعدے کیے جاتے تھے یہ وہ وعدے سچا۔ اللہ اکبر۔